बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूँ एक बार पर आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, एक बार पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज ट्यूसडे है, मंगल, और सुबह का 8 बजे न्यू जर्सी के टाइम के मुताबिक, और टेम्परेचर जो है वो 28 फ़ारेनहाइट है, लेकिन फ़ील हो रहा है 20। बहुत सर्दियाँ हैं, पूरा अमेरिका सर्दियों के लपेट में है और दूसरे स्टेट में बर्फ़बारी भी हो चुकी है, लेकिन न्यू जर्सी में भी खुश्क मौसम है। लेकिन कुछ दिन पहले क्रिसमस से पहले बारिश बहुत हुई थी, तो अभी देखते हैं कि बर्फ़ कब पड़ेगी। दोस्तों, आजकल जो पाकिस्तानी हालात है, चाहे सियासी है चाहे वो इकॉनमी है, बहुत हालात ख़राब है। और आप लोग सब रोज़ाना टीवी में देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ तक पहुंच गया है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली नहीं है, सर्दियाँ आ रही हैं, महंगाई किसी बहुत हद तक पहुंच चुका है। डॉलर जो है ना बहुत महंगा हो चुका है, और जो IMF है वो अभी तक कोई साइन नहीं किया है, और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है कि ये टारगेट पूरा करके फिर हम आपको जो कर्ज़ा होता है वो दे देंगे। और बाकी जो दोस्त ममालिक है जैसे सऊदी अरबिया है और चीन है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। जनवरी 9 को शायद कोई इजलास हो रहा है, और वो देख रहे हैं कि जो IMF है ना वो क्या डिसीजन लेगा पाकिस्तान के बारे में। तो ये था हालात इकॉनमी और अदम इस्तेहकाम। सियासी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो इमरान ख़ान है वो आपको पता है, मैं बार बार इसलिए दोबारा दोहरा रही हूँ कि वो ख़ुद रोज़ाना ये बातें दोहरा रहा है जब से इसकी हुकूमत चला गया है। फ़ौज के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन जनरल बाजवा जो है उसको टारगेट बना रहे हैं, और इमरान ख़ान एक बार पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहा है। इसके बारे में आते हैं। पहले मैं एक और ख़बर आपके साथ शेयर करती हूँ। जो हमेशा इमरान ख़ान कहता है कि मेरे हुकूमत के जो चले जाने का या ख़त्म होने का, ख़त्म जो हो चुका था, ये सब जनरल बाजवा का हाथ है। और जनरल बाजवा जो था वो मुझे काम करने देता था, और उसके लिए ये जो करप्शन और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह था कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। और कई दफ़ा मैंने उसके बारे में उसके साथ बात कर चुका था, लेकिन वो कहता था कि पहले जो है जो दूसरे मामले पे बात करते हैं। और एक और बात कि इमरान ख़ान कहता था कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो ये जो FIA था और ये जो नैब है वो मेरे हाथ में नहीं था। वो सारा डिसीजन फ़ौज की तरफ से और स्पेशली जनरल बाजवा की तरफ से आता था। कल सदर पाकिस्तान परवेज़ अलवी के शाया में इन्होंने उनके लिए एक शाया दिया गया था, और वहाँ पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी थे। और सदर पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया एक बार पर इमरान ख़ान को, उसकी जो बयानिया है उसको तहस नहस कर दिया, और उसने कहा कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सियासी मामलात में हमारी पार्टी जो तहरीक इंसाफ है बहुत मदद किया, और जनरल बाजवा इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन में बहुत मदद की। सो ये देखिए ना कि इमरान ख़ान क्या बोलता जा रहा है। और सदर पाकिस्तान जो इनकी अपनी पार्टी में उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि जनरल बाजवा ने बहुत इनकी मदद की। और हम पता है, चाहे सदर पाकिस्तान बोले या ना बोले, हमें पूरा पाकिस्तान को ये पता है कि इलेक्शन 2018 में किस तरह इमरान ख़ान को लाया गया था, और किस तरह मुस्लिम लीग लोगों का जो वो था उन्होंने ख़त्म करके इमरान ख़ान के गोद में डाल दिया। ये सारा हमें पता है, लेकिन इमरान ख़ान के वजाहत के लिए लोग बातें करते हैं, और वही आदमी है जो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मानना ये है कि एक दिन मानेगा, उसके मूड के मुताबिक है, एक दिन नहीं मानेगा। जिस दिन उसका मूड होगा तो वो कहता है कि हाँ, जनरल बाजवा बहुत अच्छा आदमी था और हमारे साथ हेल्प करता था। ये उस वक्त कहता था जब उसकी हुकूमत था। जब उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई, एक बार भी हमें नहीं सुना कि उसने कहा होगा कि हाँ, ये जो 2018 का जो इलेक्शन था और जो सेनेट का इलेक्शन था, जो बिल पास होते थे, जो बजट पास होता था, ये सारा बाजवा जो जनरल बाजवा जो था ये सारा हमारा मदद करता था और सारा कुछ यही करता था। खैर, ये तो हो गया आरिफ अलवी का जो वजाहत की। और अच्छा, एक और बात, जो प्रेसिडेंट हाउस है, सदर पाकिस्तान का जो तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि ये जनरल ये जो सदर पाकिस्तान है अलवी, इसने ये बयान नहीं दिया।
اور یہ اس کے بیان کو انہوں نے چینج کر کے اور تبدیل کر کے اس طرح کا بنایا گیا ہے، حالانکہ جو بڑے بڑے جرنلسٹ تھے انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے ہمارے سامنے یہ بات ہی کیا۔ خیر یہ جو پی ٹی آئی نے ہمیشہ جو ان کے لیڈر کہتے ہیں پر اگلا دن آ کے یہ وضاحتیں دیتے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ یہ جو عمران خان ہے یہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، عمران خان اپنی موت کے مطابق ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کہتا تھا کہ فوج کو کیا لینا دینا ہے، نیب کے بارے میں فوج کو کیا لینا دینا ہے، ایف آئی اے کے بارے میں فوج کو کیا لینا دینا ہے، کرپشن کے بارے میں فوج کو اپنے کام کرنا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ عمران خان نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے میرے سامنے ایک فائل رکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اتنے لوگوں نے یہ کرپشن کر رہے ہیں اور یہ حالات ہے، تو وہ خود عمران خان کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ فوج کو کیا لینا دینا ہے ان چیزوں کا، فوج کو اپنے کام کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل جب سے جو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جو کہ لبرٹی چوک میں جو ویڈیو لنک کیا تھا عمران خان نے، اور جو اس کے ساتھ پرویز الہی اور خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بھی تھے، اور اس دن اس نے اعلان کرنا تھا کہ کب یہ دونوں صوبائی اسمبلی تحلیل کریں گے، تو عمران خان نے کافی نام لے کے جنرل باجوہ کو کرٹیسائز کیا اور پرویز الہی بھی ساتھ تھے۔ تو اگلے دن جب اس وقت پرویز الہی نے کچھ نہیں کہا، نکلتے ہوئے بھی اس نے کہا کہ ہاں بہت اچھا رہا، عمران خان کے ساتھ ہنستے ہوئے نکل گیا اس ویڈیو لنک کے بعد۔ اور جب فوج کی طرف سے اس کو فون آیا اور اس کو کہا کہ دیکھو تم نے کچھ نہیں بولا اور عمران خان نے ہمیں کچھ بہت کرٹیسائز کیا گیا، ہم نے تمہارے ساتھ بہت مدد کی اور تمہیں کیسے ہم نے چیف منسٹر بنایا، وہ سارا اس کو یاد دلایا۔ تو پر اگلے دن یہ جو پرویز الہی ہے جو سب سے بڑا منافق، اس نے کہا کہ ایک نجی اس نے انٹرویو دے دیا اور اس نے کہا کہ عمران خان کو اس ویڈیو لنک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ فوج اور جنرل باجوہ کے بارے میں کچھ بات نہیں کرنا، غلط بات، اور میرے ہوتے ہوئے اس نے بات کیا، اب بہت ہو چکا، یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے، میں دوبارہ نہیں سننا چاہتا فوج کے خلاف، فوج نے ہمارے ساتھ بڑا مدد کیا اور عمران خان کے ساتھ بھی بہت مدد کیا، یہ لوگ احسان فراموش کی ہوتے ہیں، احسان فراموشی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد پھر عمران خان نے ایک اور اپنی ویڈیو لنک میں اور ایک انٹرویو میں اس نے کہا فوج کو پر کرٹیسائز کر لیا، لیکن جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا، اور جنرل باجوہ کے نام کی جگہ اس نے کہا ایک آدمی نے۔ اور آج کل جو یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے، نون لیگ تو سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کیا ہے اور پرویز الہی کے دوبارہ چیف منسٹر انہوں نے خلاف درخواست کیا ہے، انہوں نے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، عدالتیں پھر عمران خان کو اپنی گود میں بتائے گا، مجھے تو یقین ہے یہی دوبارہ ہوگا۔ اور دوسری بات، پرویز الہی خاف لیگ اور تحریک انصاف دونوں آپس میں آج کل اجلاس کر رہے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن کے لیے باتیں ہو رہی ہے، اور پرویز الہی جو ہے نا عدم اعتماد کے لیے باک ڈاؤن کر رہا ہے اور اس کو کامیاب بنانے میں، کیونکہ عدالت نے اس کو ٹائم دے دیا تاکہ ہارس ریڈنگ ہو جائے۔ تو یہ ہمارا عدالتوں سے ہمیں بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے جو پاکستان کا آئین سے، پاکستان کے قانون کی بالادستی سے یہ کھیل کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے کہا نا کہ عمران خان آج کل اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے، کل اس نے ایک سینئر صحافیوں کے ساتھ سے ایک ملاقات کیا اور اس نے یہ کہا، آپ سنیں اس کی باتیں، کہتا ہے کہ فوج جو ہمارے آئی ہے، جو سب سے بڑا ادارہ ہے فوج کا، اس کو اپنی کردار ادا کرنا چاہیے کرپشن میں، منی لانڈرنگ میں اور زمین کے قبضے پہ اور اسمگلنگ پہ، یہ اپنے کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ آدمی پھر اپنی جو بیان ہے اس نے تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد یہ اس طرح سوچتا ہے کہ اگر میری حکومت آ جائے دوبارہ تو پھر فوج اور جو آئی ہے نا وہ ان چیزوں پہ اپنی کردار ادا کرے، اور جب یہ خود کہتا تھا کہ فوج کو ان چیزوں سے لینا دینا کیا ہے، اور عمران خان کہتا ہے کہ جو معاشی حالات ہے، جو مہنگائی ہو رہا ہے، جو اکانومی کا عدم استحکام ہے، جو خراب چل رہا ہے، ایک فوج کو سمجھ آ جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ الیکشن جو ہوگا مارچ اور اپریل میں ہو جائے گا۔ یہ عمران خان نے کل کہا۔ اب اس کی باتوں کو ہم کیا سمجھ لیں کہ یہ آدمی 24 گھنٹے میں 24 بیانات دیتا ہے،
میں نے آپ سے کہا نا کہ اپنی مرضی کے مطابق جو اس کو پسند ہے، جو ابھی دیکھتا ہے کہ اگر وہ سوچتا ہے رات کو کہ اگر میری حکومت آ جائے تو فوج کو مداخلت کرنا چاہیے، کیونکہ فوج کے بغیر یہ تو بالکل فالج ہے، فوج کے بغیر تو کچھ کر نہیں سکتا۔ 3.5 سال جو اس نے حکومت کیا وہ بھی فوج کی مدد سے، جو خود صدر مملکت جو PTI کا ممبر ہے اس نے خود کہا کہ جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے الیکشن میں اور سیاسی طور پہ اور سینٹ کے الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ مدد کی۔ عمران خان فوج کے بغیر کیا کر سکتا ہے؟ اس کے ہاتھوں کے پاس اور اس کے پاؤں میں وہ بیساکھی تو ہے نہیں ہے، دوبارہ یہ فوج کو دعوت دیتا ہے۔ اور دعوت کیسے دیتا ہے؟ یہ جو ابھی چیف آف آرمی اسٹاف ہے جنرل عاصم منیر صاحب، یہ عمران خان کی حکومت میں چیف آف ISI تھا۔ انہوں نے فائل لے کر آیا عاصم منیر صاحب نے، جب اس وقت ISI کا سربراہ تھا، انہوں نے عمران خان کو ایک فائل دکھایا جس میں پنکی پرنی، مرشد اور فرح گوگی، داکو رانی اور عثمان بزدار اور زلفی بخاری، جنہوں نے رنگ رود راولپنڈی میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں انہوں نے جو کرپشن کیا تھا، اور باقی جو ڈھیر سارا کرپشن جو بنی گالہ سے ہو رہا تھا، اور عثمان بزدار کے علاقے میں بھی عاصم منیر صاحب نے جب عمران خان کو دکھایا تو عمران خان کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے جنرل باجوہ کو کال کیا اور کہا کہ جو ISI کا جو سربراہ ہے نا وہ مداخلت کر رہا ہے ان چیزوں پہ اور مجھے پسند نہیں ہے۔ اور اس کو تھوڑے دنوں کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کو انہوں نے ہٹا دیا ایز اے ISI چیف۔ یہ کیا توقعات کر رہا ہے کہ جو اس نے فوج کے بارے میں 8 مہینے میں جو پورے دنیا کو تماشا بنا لیا تھی، کیا ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے کہ دوبارہ فوج اس کو لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ مدد کریں گے اور یہ دوبارہ حکومت کرے گا؟ پاسبل نہیں ہے۔ ہم جو روزانہ دیکھتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو عمران خان کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے جو نیچر ہے، جو یہ لادلا بھی ابھی بھی ہے 70 سال کی عمر میں، یہ ابھی تک سوچتا ہے، خواب خرگوش میں ہے کہ جو میں نے فوج کو میں نے تماشا بنا لیا۔ جو فوج آپ کو یاد ہوگا کہ سیلاب میں جو آئے تھے، انہوں نے ان کا جو ایک فوجی جہاز کریش ہو گیا تھا اور سوشل میڈیا پر ان سب شہیدوں کے بارے میں مذاق اڑایا گیا تھا، اور عمران خان خود ان کے شہداء کے جنازے میں نہیں گیا تھا، اور فوج کے خلاف اسپیشلی جنرل باجوہ کے خلاف جو بولتا جا رہا ہے 7 مہینے سے، یہ کیا سوچتا ہے کہ فوج کو دوبارہ اس کے ساتھ مدد کرے گا؟ اور نہیں کرنا بھی چاہیے۔ جس طرح عمران خان نے جنرل باجوہ کو بدنام کیا، جو جنرل باجوہ نے ساتھ کیا وہ سب مکافات اعمال ہیں۔ جو جنرل باجوہ نے قانون کی بالادستی اور آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا اور ایک نالائق انسان کو ہمارے سر پہ آ کے، پاکستان کے سر پہ آ کے بتا دیا، اس کے مکافات اعمال ہیں۔ لیکن مجھ تو نہیں لگتا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو عمران خان کے ذرہ کے بارے میں پتہ ہے وہ دوبارہ عمران خان کی ہیلپ کرے گا۔ دوستو ابھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو کہانی میں ہے یہ کیا رنگ لائے گا، اور یہ جو سیاسی کشمکش ہے وہ کیا رنگ لائے گا۔ روزانہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں، اور قاف لیگ کی طرف سے بھی، اور تحریک انصاف سے بھی، اور یہ تینوں جماعتیں جو ہے نا یہ پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے مسلم لیگ کے جو سیاسی سوچ ہے نا یہ بہت بوگس لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا آنا چاہیے اور پارٹی کو دوبارہ مستحکم کرنا چاہیے انتخابات کے لیے۔ مسلم لیگ نے تو بہت قربانی دے دیا 8 مہینے میں، اور کیا قربانی دے گا ابھی جو IMF ہے نا، جو جنوری 9 کو اجلاس کرے گا، ابھی کیا جو مسلم لیگ ہے نا کیا قربانی پیش کرے گا، اور یہ پارٹی کے اوپر بڑا اثر پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں۔ بس اتنے ہی۔ آپ لوگوں سے بہت بہت شکریہ۔ آپ میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی کامنٹس کو مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنے ہی۔ اگلی ولاگ پہ آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ پاکستان پائندہ باد، فوج زندہ باد۔